द इस्लामी कॉर्नर की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोस से बाखबर रहें। मदीना मुनव्वरा में एक शख्स था जो अबू क़दामा शामी के नाम से मारूफ व मशहूर था। अल्लाह ताला ने उसके दिल में जहाद की मोहब्बत खूब डाल रखी थी, चुनाचे वो अक्सर व बेशतर रूमियों से लड़ने और जहाद करने में मसरूफ़ रहता था। एक दफ़ा वो मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था और लोगों से गुफ्तगू कर रहा था। हाज़रीन मजलिस में से किसी ने कहा कि वाक़यात जहाद में से जो सबसे तअज्जुब अंगेज़ वाक़या आपने देखा हो वो हमें सुना दीजिए। शेख अबू क़दामा ने फरमाया कि सुनो, मेरा एक दफ़ा रुका जाना हुआ ताकि कोई ऊँट ख़रीद लूँ जो हमारे असलिहे के उठाने और ले जाने के काम आए। चुनाचे मैं एक दिन दरियाए फ़िरात के करीब रुका नामी उस शहर में बैठा हुआ था कि अचानक एक औरत आई और उसने मुझसे कहा कि ए अबू क़दामा, मैंने आपके मुतालिक सुना है कि आप जहाद पर वाज कहते हैं और लोगों को जहाद की तरकीब देते हैं। मैं एक ऐसी औरत हूँ कि अल्लाह ने मुझे लंबे लंबे बालों से नवाजा है। मैंने अपने उखड़े हुए बालों से एक रस्सी बट ली है और उस पर मैंने मिट्टी मल ली है ताकि बालों की बेपर्दगी ना हो। आप इस रस्सी को लीजिए और जब दुश्मन की सरजमीन पर पहुंच जाएं और लड़ाई शुरू हो जाए, तलवारें टकराने लगें, तीर फेंके जाने लगें और नेज़े सांपों की तरह बाहर निकल आएं, तो आप इस रस्सी को अपने जहादी घोड़े के गले में डाल दें और इससे जहाद करें। अगर आपको खुद ज़रूरत ना पड़े तो किसी ज़रूरतमंद मुजाहिद को दीजिए। मैं इस अमल से ये चाहती हूँ कि मैदान जहाद का गिरदो गुबार मेरे बालों को लग जाए। मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे शोहर जहाद में शहीद हो चुके हैं और मेरा कुंबा जहाद में शहीद हो गया है। अगर मुझ पर जहाद फ़र्ज होता तो मैं खुद चली जाती, लिहाजा मेरी जगह आप मेरे इन बालों को जहाद में इस्तेमाल करें। फिर उस औरत ने कहा, ए अबू क़दामा, ये बात भी सुन लो कि जब मेरा शोहर शहीद हो गया था तो उसने अपने पीछे एक खूबसूरत लड़का छोड़ा था। उस लड़के ने कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया है और जहादी ट्रेनिंग करके घुड़सवारी में खूब महारत हासिल कर ली है। नीज़ वो तीर अंदाजी में गज़ब का माहिर है। वो रात भर तहज्जुद पढ़ता है और दिन भर रोज़ा रखता है। इस वक्त वो खूब जवान है और उसकी उम्र 15 साल है। आजकल वो अपनी ज़मीनों में काम के लिए गया हुआ है। जब वो वापस आ जाएगा और आप जहां मौजूद होंगे तो मैं उस जवान साल बेटे को अल्लाह ताला के रास्ते में जहाद में अल्लाह की रज़ा के लिए बतौर कुर्बानी पेश करूंगी। मैं आपको दीन इस्लाम की इज़्ज़त व अज़मत का वासिता देती हूँ कि आप मुझे इस सवाब से महरूम ना कीजिएगा। मैंने उस औरत से वो बटी हुई रस्सी ली तो देखा कि वो उसके सर के बालों से बनी हुई थी। उसने मुझसे कहा कि आप मेरे सामने इस रस्सी को अपने सामान में महफूज करके रखें ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। मैंने रस्सी को महफूज करके रखा और रुका से अपने साथियों समेत निकलने लगा। जब हम मुस्लिमा बिन अब्दुल मुल्क के किले के पास पहुँचे तो पीछे से एक शाहसवार की चीखने की आवाज़ आई जो कह रहा था, ए अबू क़दामा, खुदा के लिए ज़रा रुक जाइए। हम रुक गए। जब हमने देखा तो एक शाहसवार घोड़े को कदाता हुआ आ रहा है। आते ही उसने मुझसे मुआनिका किया और फिर फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे आपकी रफ़ाकत से महरूम नहीं किया। मैंने इससे कहा कि प्यारे बेटे, आप ज़रा चेहरा दिखा दीजिए ताकि मैं आपको देखूं। अगर आप पर जहाद लाजिम और फ़र्ज हो तो मैं आपको इजाज़त दे दूंगा, वरना मैं आपको वापस कर दूंगा। जब उसने चेहरा जाहिर किया तो चौदहवीं के चांद की तरह एक खूबसूरत नौ उम्र जवान था। मैंने उससे कहा कि बेटे, आपका वालिद ज़िंदा है? उसने कहा कि नहीं, वो शहीद हो चुके हैं और उसी का बदला लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। शायद कि अल्लाह मुझे भी शहादत नसीब फरमाए। मैंने कहा, क्या आपकी वालिदा है? तो कहने लगे, हाँ, वालिदा हयात हैं। मैंने कहा कि आप जाकर अपनी वालिदा से इजाज़त ले लो। अगर उसने इजाज़त दे दी तो ठीक, वरना आप उनके पास ही रहो क्योंकि जन्नत माँ के पाँव तले है। उस नौजवान ने कहा, ए अबू क़दामा, क्या आप मुझे नहीं जानते हैं? मैंने कहा, नहीं। कहने लगा कि मैं तो उसी औरत का बेटा हूँ जिसने आपके पास सर के बालों की रस्सी रखी है। आप इतनी जल्दी भूल गए? मैं इंशाअल्लाह शहीदा बिन शहीद बनूंगा। मैं अल्लाह ताला के वास्ते से आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे अपने साथ जहाद में जाने से ना रोकें।
میں کتاب اللہ کا حافظ ہوں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم ہوں۔ میں تیر اندازی اور گھڑ سواری کا اتنا ماہر ہوں کہ میرے علاقے میں میرے جیسا کوئی نہیں، لہٰذا آپ مجھے چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ میری والدہ نے مجھے قسم کھلائی ہے کہ میں زندہ واپس نہ لوٹ آؤں۔ والدہ نے فرمایا ہے کہ اے میرے بیٹے، جب کفار سے آمنا سامنا ہو تو تم پشت نہ دکھانا، اللہ کے راستے میں اپنی جان اللہ کے حوالے کر دینا اور جنت میں اللہ تعالیٰ کے پڑوس اور پھر اپنے والد کے پڑوس کی دعا مانگنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو شہادت نصیب کی تو تم میری شفاعت بھی کرنا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہید اپنے خاندان کے 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ یہ کہہ کر امی جان نے مجھے سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اس طرح دعا مانگی، اے میرے مولا، اے میرے آقا، یہ میرا بیٹا ہے، میرے دل کا پھل اور میرے جسم کا پھول ہے، میں نے اس کو تیری خدمت میں پیش کر دیا ہے، اس کو قبول فرما لیجئے۔ شیخ ابو قدامہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس لڑکے کی یہ گفتگو سنی تو میں بہت رویا، خاص کر اس وجہ سے کہ یہ نو عمر اور نہایت خوبصورت نوجوان تھا، اور اس وجہ سے بھی کہ اس کی والدہ کے دل پر کیا گزرے گی، اور اس کے صبر پر بھی رویا۔ اس لڑکے نے کہا، اے چچا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر میری کم عمری پر رو رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ مجھ سے چھوٹو کو بھی اللہ تعالیٰ نافرمانی پر عذاب دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ تیری والدہ کی وجہ سے رونا آتا ہے، وہ بیچاری تیرے بعد کیا کرے گی؟ خیر، ہم آگے بڑھتے چلے گئے۔ رات کو سفر مکمل ہوا اور صبح روشنی ہو گئی۔ لڑکا مسلسل اللہ کے ذکر میں لگا ہوا تھا۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو یہ لڑکا سب سے زیادہ گھڑ سواری میں ماہر تھا اور سب سے زیادہ خدمت گزار بھی تھا۔ جتنا ہم دشمن کے قریب ہوتے جاتے تھے یہ لڑکا اتنا ہی چست بنتا جاتا تھا۔ دوسرے روز دن بھر سفر ہوا اور غروب آفتاب کے وقت ہم کفار کے علاقے میں پہنچ گئے۔ ہم نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ ہم سب روزے سے تھے، چنانچہ نوجوان لڑکے نے ہماری افطاری کا انتظام کیا۔ وہ افطاری کی تیاری میں لگا ہوا تھا کہ نیند اس پر غالب آئی اور وہ سو گیا۔ سوتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ وہ نوجوان مسکرا رہا ہے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھائیوں، ذرا دیکھو یہ نوجوان کیسے مسکرا رہا ہے۔ جب لڑکا نیند سے بیدار ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ پیارے بیٹے، ہم نے آپ کو ابھی ابھی ہنستے ہوئے دیکھا ہے، ذرا بتائیے کیا وجہ تھی؟ تم نیند کی حالت میں کیسے ہنس رہے تھے؟ نوجوان نے کہا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا، اس کی وجہ سے میں ہنسنے لگا تھا۔ خواب یہ کہ گویا میں ایک سرسبز و شاداب پرکشش باغیچے میں ہوں، میں اس میں گھوم رہا تھا اور لطف اٹھا رہا تھا۔ اچانک میں نے وہاں ایک عالیشان محل دیکھا جو چاندی، جواہرات اور موتیوں سے بنا ہوا تھا۔ اس کے دروازے سونے کے تھے اور اس پر سلیقے سے پردے آویزاں تھے۔ اچانک ان پردوں کو کچھ لڑکیوں نے دروازے سے ہٹایا۔ وہ لڑکیاں چاند کی طرح چمک رہی تھیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو سب نے خوش آمدید کہا۔ میں نے خواب میں ایک کی طرف ہاتھ بڑھایا تو کہنے لگی کہ جلدی نہ کھیچیے، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا۔ میں نے سنا کہ وہ آپس میں کہہ رہی تھی کہ یہ نوجوان مرضیہ کا شوہر ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پر اللہ رحم کرے، ذرا آگے بڑھیے۔ میں کچھ آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس محل میں ایک کمرہ ہے جو سب سے بلندی پر ہے اور خالص سونے کا بنا ہوا ہے، جس میں زبر جد کا بنا ہوا ایک سبز پلنگ بچھا ہوا ہے۔ اس کے پائے سفید اور چمکدار چاندی کے بنے ہوئے ہیں۔ اس پر ایک ایسی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کا چہرہ آفتاب عالمتاب کی طرح چمک رہا تھا۔ اگر اللہ میری نگاہوں کی حفاظت نہ کرتا تو میری نگاہیں چلی جاتی اور میری عقل سرب ہو جاتی۔ جب اس لڑکی نے مجھے دیکھا تو کہا، مرحبا، آئیے، خوش آمدید، اے اللہ کے محبوب، آپ میرے لیے ہیں اور میں آپ کے لیے ہوں۔ میں اس کی طرف بڑھنے لگا تو وہ کہنے لگی، نہیں، ابھی وقت نہیں آیا، ہاں کل ظہر کے وقت کا وعدہ ہے، مبارک ہو۔ شیخ ابو قدامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ آپ نے کیا اچھا خواب دیکھا ہے۔ رات بھر ہم اس نوجوان کے اس خواب پر تعجب کرتے رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو ہم سب گھوڑوں پر سوار ہوئے اور میدان کے لیے تیار ہوئے۔ اتنے میں کسی پکارنے والے نے پکارا، اے اللہ کے شاہ سوارو اور اس کے دین کے مددگارو، سوار ہو کر چلو اور جنت کی طرف بڑھو، تم ہلکے ہو یا بوجھل، جلدی نکلو۔ جو ہی یہ آواز ختم ہوئی تو لشکر کفار نمودار ہوا، اللہ اس کو ذلیل کرے۔ وہ تو ٹڈی دل لشکر تھا جو چاروں طرف پھیل چکا تھا۔
ہم میں سے سب سے پہلے اس نوجوان نے لشکر کفار پر ایسا حملہ کیا کہ ان میں اندر تک گھستا چلا گیا۔ اس نے کفار کے جمگٹے کو تتر بتر کر دیا اور بیچ میں جا کر لشکر کفار کو تہس نہس کر دیا۔ کئی بہادروں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور کئی کفار کو زمین پر پچھاڑ دیا۔ میں نے جب اس لڑکے کے اس طرح تابڑ توڑ حملوں کو دیکھا تو میں اس کے پاس گیا اور اس کے گھوڑوں کی لگام کو پکڑ کر کہا، اے پیارے بیٹے، اب تم واپس ہو جاؤ، تم نو عمر ہو اور جنگی چالوں کا زیادہ تجربہ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا، اے چچا جان، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر جہنم کا حقدار بنوں؟ ہم اسی گفتگو میں تھے کہ اچانک کفار نے ہم پر یک بارگی حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس طرح سخت تھا کہ ہر آدمی اپنی اپنی فکر میں مشغول ہو گیا۔ اس دوران لڑکے اور میرے درمیان بھی کفار حائل ہو گئے اور ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اس حملے میں مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ جب جنگ رک گئی تو نہ زخمیوں کا حساب لگایا جا سکتا تھا اور نہ شہیدوں کا کوئی حساب تھا۔ میں اپنے گھوڑے سمیت شہداء کی لاشوں میں گھومنے لگا۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں اور سیلاب کی طرح خون بہہ رہا تھا۔ شہداء کے چہرے خون اور غبار کی وجہ سے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ میں گھوم ہی رہا تھا کہ اچانک ایک کو زمین پر پڑا ہوا دیکھا جو گھوڑوں کی سموں کے نیچے کچلا پڑا تھا اور اس کے چہرے اور جسم پر غبار لگا ہوا تھا اور وہ اپنے آخری سانس میں یہ کہہ رہا تھا، اے مسلمانوں، خدا کے لیے میرے پاس میرے چچا ابو قدامہ کو بھیج دو۔ میں نے جب اس کی آواز سنی تو اس کے قریب آیا، دیکھا تو وہ اپنے خون کے حوض میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا۔ کثرت خون اور کثرت غبار اور گھوڑوں کے کچلے جانے کی وجہ سے میں اس کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، ہاں ابو قدامہ ہوں۔ اس پر لڑکے نے کہا کہ چچا جان، رب کعبہ کی قسم، خواب کی تعبیر سچی نکلی۔ میں اس کے چہرے پر جھک گیا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کے چہرے سے مٹی اور خون اپنی چادر سے صاف کرنے لگا اور کہا، اے پیارے بیٹے، مجھے اپنی شفاعت میں قیامت کے روز نہ بھولنا۔ نوجوان نے کہا کہ آپ جیسے محسن کو بھلایا نہیں جا سکتا، آپ اپنی چادر سے میرے خون کو کیوں پونچھتے ہیں؟ میرا اپنا کپڑا زیادہ مناسب ہے کہ اس سے میرا خون پونچھا جائے۔ پھر اس نوجوان نے کہا کہ اے چچا جان، یہ خون چھوڑ دیجئے کہ میں اپنے رب کے ساتھ اسی خون میں ملاقات کروں گا۔ خواب نے جس کو میں نے دیکھا تھا وہ سامنے کھڑی ہے اور میری روح نکلنے کے انتظار میں ہے اور مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میں مشتاقہ دیدار ہوں، جلدی سے میرے پاس آ جائیں۔ اے چچا جان، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سالم واپس لوٹا دیا تو آپ میرے یہ خون آلودہ کپڑے میری مسکین اور غمگین والدہ تک پہنچا دیں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ میں نے ان کی وصیت کو پورا کر دیا ہے اور مشرکین کے مقابلے میں کسی بزدلی سے کام نہیں لیا۔ آپ ان کو میرا سلام پہنچا دیجئے اور ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ اے چچا جان، میری ایک چھوٹی سی بہن ہے جس کی عمر 10 سال ہے۔ میں جب بھی گھر سے باہر جاتا ہوں تو وہ مجھے رخصت کرتی اور جب بھی گھر پر آتا تو وہ سب سے پہلے مجھے ملتی اور سلام کرتی تھی۔ اس دفعہ جب میں آ رہا تھا تو اس نے مجھے رخصت کرتے وقت کہا کہ بھائی جان، جلدی واپس آئیے گا، دیر نہ کیجیے گا۔ میری اس بہن سے جب آپ کی ملاقات ہو جائے تو اس سے میرا سلام کہیے گا اور پھر یہ کہنا کہ آپ کا بھائی جان کہتا ہے کہ خدا حافظ، قیامت میں ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نوجوان نے کلمہ شہادت پڑھا اور جان رب العالمین کے حوالے کر دی۔ ہم نے اس کو انہی کپڑوں میں دفنا دیا اور واپس ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ جب ہم اس غزوہ سے فارغ ہو کر واپس رکا پہنچے تو میں اس نوجوان کے گھر گیا، دیکھا تو اسی نوجوان کی طرح اس کی خوبصورت ننھی منی معصوم بہن دروازے پر کھڑی ہے اور غزوے سے واپس لوٹنے والوں سے پوچھ رہی ہے کہ میرے بھائی کو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا؟ لوگ جواب دیتے کہ ہم ان کو نہیں جانتے ہیں۔ جب میں اس بچی کی طرف بڑھا تو وہ کہنے لگی کہ چچا جان، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں جہاد سے لوٹ کر آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ میرا بھائی لوٹ کر نہیں آیا۔ یہ کہہ کر وہ چیخ اٹھی اور کہا کہ سب لوگ آ گئے، میرا پیارا بھائی کیوں نہیں آیا؟ میں نے اس بچی کے رونے کو قابو کیا اور اس بچی سے کہا کہ اپنی امی جان کو جا کر کہہ دو دروازے پر ابو قدامہ آیا ہے، ان سے بات کرو۔ میری اس گفتگو کو اس خاتون نے سن لیا تو وہ فوراً باہر آئی اور اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ میں نے ان کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا، اے ابو قدامہ، یہ بتائیے کہ آپ خوشخبری لے کر ہمارے پاس آئے ہیں یا غم کی خبر لے کر آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ پہلے خوشخبری اور پھر غم کی خبر سنیں۔
اس نے کہا اگر میرا بیٹا صحیح سالم واپس آ گیا ہے تو یہ غم کی خبر ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت سے نوازا ہے تو یہ خوشی کی خبر ہوگی۔ میں نے کہا مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرا ہدیہ اور قربانی کو قبول کر لیا ہے اور تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ کہنے لگی کیا اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا؟ میں نے کہا ہاں قبول کر لیا۔ کہنے لگی الحمدللہ، یہ میرا آخرت کا سرمایہ بن گیا۔ پھر میں نے اس نوجوان کا پیغام اس کی بہن تک پہنچایا کہ سلامت رہو بہن، خدا حافظ، قیامت میں ملاقات ہوگی۔ لڑکی نے جب یہ پیغام سنا تو ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میں نے جب اس کو ہلایا تو وہ مر چکی تھی۔ میں نے لڑکی کے خون آلودہ کپڑے اس کی والدہ کے حوالے کیے اور زخمی دل اس گھر سے واپس لوٹ آیا۔ مجھے اس عورت کے صبر پر اب تک تعجب ہو رہا ہے۔